बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। इस वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, इस वक्त ईद से इतना ज़्यादा पहले ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपकी तवज्जो मबजूल कर सकूं, आपकी निशानदेही कर सकूं कि जो इंतहाई अहम है मेरी नज़र में। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये ईद पहली ईदों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है। इसके मुख्तलिफ होने की सबसे बड़ी वजह है वो वबा है। तो वबा के इन दिनों में हमारी ये ज़िम्मेदारी में और ज़्यादा इजाफा हो गया है कि हम ना सिर्फ अपना ख्याल रखें बल्कि हम अपने अजीज़ो कारब इर्द गिर्द के सारे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और वो बहुत ज़्यादा ख्याल इस तरह हो सकता है कि अगर हम लोग अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में आगाह होंगे। और इसके साथ साथ इस ईद के पुरनुसरत मौके पर हम अपनी खुशियों को उन हिफाजती इक़दामात के दायरों के अंदर रहते हुए किस तरह दोबाला कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम इन ईद की खुशियों को किस तरह दोबाला कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो ईद के दिन का आगाज़ है वो चूँकि घर में ही हम लोग करते हैं, हम लोग मीठी मीठी सवैयाँ बनाते हैं, के बाद दुआ का बंदोबस्त करते हैं। चूँकि ये सुन्नत भी है कि ईद की नमाज पे जाने से पहले कुछ मीठा खा लिया जाए। तो हमारे इलाकों में और पूरी दुनिया में ईद की नमाज से पहले सवैयाँ, मीठी सवैयाँ खाना एक रवायत है। तो आप ज़रूर मीठी सवैयाँ खाएं। और जब मीठी मीठी सवैयाँ खाएं तो छोटे छोटे होते थे तो उस वक़्त ये बात ये एक शेर बड़ा मशहूर था, मीठी मीठी सवैयाँ पकी हैं फलाने तुम ना रो तुम्हारे लिए भी रखी हैं। तो बात यह है कि आप सब लोग जो अपने अजीज़ो कारब के साथ हैं, आप सब लोग जो इन ईद की खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप वो सारी मीठी मीठी सवैयाँ ज़रूर खाएं। और उन मीठी सवैयाँ खाते हुए परदेश में रहने वाले, दियारे गैर में रहने वाले और इस वक्त वबा के इन दिनों में उससे मुतासर होने की वजह से अपने देश को ना लौटने वालों को बहुत ज़्यादा याद रखें, उनके लिए सलामती के लिए और उनकी सेहत के लिए दुआ ज़रूर करें। उसके बाद जो अगला अहम इवेंट ईद के दिन होता है वो ईद की नमाज है। तो इस वक्त चूँकि वबा के दिन हैं, इस वक्त एहतियाती तदाबीर का दौर है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम नमाज के लिए निकलें तो हम तमाम हिफाजती अमूर को मद्देनज़र रखें। मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत सारी वीडियोज़ में जब ये वबा पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुई थी तो उस वक़्त ही मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात कैटेगोरिकली कह दी थी कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, जिस तरह का मास्क भी आपको अवेलेबल है आप वो मास्क इस्तेमाल करें। चूँकि मास्क ही वो वाहिद चीज़ है जो वायरस को आपके जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोकेगा। तो कि नमाज पर जाने से पहले आप वुज़ू घर पे ही करें, आप मास्क पहने, सैनिटाइज़र ज़रूर अपनी जेब में रखें, सैनिटाइज़र को साथ लेके जाएं और वक्तन फ़वक्तन अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें। और वो जो दोस्त अहबाब जो किसी वजह से सैनिटाइज़र अपने साथ लाना भूल गए हैं उनको भी आप ये तोहफ़तन पेश कर सकते हैं। आपका ये छोटा सा अमल ईद की खुशियों को दुबाला कर सकता है। ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा किया जाता है। तो सदका फ़ितर जो है वो उन लोगों को ईद की खुशियों में शामिल करने का एक ज़रिया होता है जो माली लिहाज से कमज़ोर होते हैं। लेकिन इस दफ़ा ईद की खुशियों में हमें ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स, अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। वबा के इन दिनों में बहुत सारे लोग मुलाजमतों पर उस तरह पूरी तरह नहीं जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो माली परेशानियों का शिकार हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ो कारब में ज़रूर नज़र दौड़ाएं। वो तमाम लोग जो माली परेशानियों का शिकार हैं, हम उनकी खातिर खा माली इमदाद करें, जो कि सदका फ़ितर से अलग बात होगी। यानी कि इस ईद पर आपने जो अपने सदकात अदा करने हैं वो तो आप अदा करेंगे ही। आपने ज़कात भी अदा कर दी होगी, ज़कात भी आपने अदा की, लेकिन उसके साथ साथ ये एक अज़ाफ़ी अमल है। और अल्लाह ताला को ऑफकोर्स अपने बंदों का ख्याल रखने वाले बंदों से
بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں، مسجد میں یا کسی جگہ جائیں گے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں۔ اس میں ایک جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے چائنا میں رہتے ہوئے سیکھی، کہ جو یہاں پر حفاظتی پروٹوکولز بتائے گئے تھے ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جب آپ کسی بھی شخص سے بات کریں، انٹریکٹ کریں، تو اپنی آنکھوں کو یا اپنے چہرے کو تھوڑا سا نیچے جھکا لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بہارات، جو ذرات کسی دوسرے کے منہ سے نکل رہے ہیں، اگر اس نے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا تو وہ ڈائریکٹلی آپ کی آنکھوں میں یا آپ کے منہ میں یا آپ میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے تھوڑا سا چہرے کو جھکایا ہوا ہوگا تو وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک حفاظتی تدبیر آپ کے گوش گزار کرنی تھی، یہ بھی اس کو بھی آپ ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اور اس کے بعد جب ہم عید کی نماز ادا کر چکیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی اور تمام امت مسلمہ کی اس تکلیف اور تمام بنی نوع انسان کی کے لیے اس وبا سے خلاصی کی دعا ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑا۔ اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ جوڑ کر سجدے میں گر کر یہ درخواست کریں، یہ اس بات کے طلبگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی لغزشوں کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے پوری انسانیت کو، بنی نوع انسان کو چھٹکارا نصیب فرمائیں، اور تاکہ ہم سب دوبارہ اس عید کی خوشیوں کو بغیر ان احتیاطی تدابیر کے جب عید البقر آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید کی خوشیوں کو ان حفاظتی تدابیر کے بغیر منانے کے قابل ہو جائیں۔ اب جب ہم عید کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر کو واپس آئیں گے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ہی رہیں، آپ عزیز و اقارب کی طرف نہ جائیں، آپ ٹیلی فون پر، سوشل میڈیا پر، اس وقت ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں، اس وقت ہم لوگ گیجٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حفاظتی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی طرف نہ جائیں، بلکہ اپنے گھروں تک محدود رہیں، اور اپنے گھروں کے اندر ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کریں جن سے ہمارا ٹائم بہترین انداز میں گزر سکے۔ اور یہاں پر لائٹر وے میں بات تو یہ بھی بنتی ہے کہ پچھلی عیدوں کو کون سا ہم لوگ بہت زیادہ باہر پھرتے تھے، ہم اس وقت بھی گھر کے اندر ہی رہتے تھے، اور بعض اوقات تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سو بھی جایا کرتے تھے اور سارا دن سوتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ تو اس دفعہ اسی پیٹرن کو تھوڑا سا مزید بہتر کر لیں اور اپنی نیند کو تھوڑا زیادہ انجوائے کر لیں۔ دس از اندر وے کہ آپ حفاظتی تدابیر کو بھی ملحوظ خاطر رکھ لیں گے اور آپ کا ٹائم بھی پہلی عیدوں جیسا بہترین گزر جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پورا دن گھر میں کیا کریں۔ پورا دن ہمارے پاس آف کورس میڈیا کے اوپر، آف کورس سوشل میڈیا کے تھرو ہم لوگ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بات بھی گپ شپ لگائیں گے، باتیں کریں گے۔ ہمارے بہت سارے ٹیلی ویژن پہ پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان پروگرامز کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ ان سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اس عید پر آپ کچن میں بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کچن میں جائیں، آپ ہیلپ کریں، آپ اپنے مزے کی پکوان کی تیاری کریں، اور آپ اپنی پسندیدہ ڈش جو ہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے اس کو تیار کریں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کے گھر والوں کی مدد ہو جائے گی اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اپنے ٹائم کو نہایت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک تجویز میری طرف سے یہ بھی ہے کہ آپ عید والے دن باربیکیو کا بندوبست ضرور کریں، کیونکہ باربیکیو ایک فل ڈے ایکٹیویٹی کے طور پہ ہی ہو سکتی ہے، ایک شارٹ ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو آپ کا ایک بہترین قسم کی پکوان تیار ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کے ساتھ، کیونکہ بچے عید پر بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، پہلے بچے پارکس میں جاتے ہوتے تھے، پہلے بچے آؤٹنگ کے لیے مختلف جگہوں پہ جایا کرتے تھے، چونکہ اس وقت وبا کے ان دنوں میں بچے گھروں تک ہی محدود ہوں گے، تو آپ اپنے بچوں کو بالکل اگنور نہ کیجیے گا۔ آپ ان کے ساتھ ابھی سے تیاری کر لیں کہ آپ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کس طرح سے بنانی ہے۔ آپ ان کے ساتھ انڈور مختلف طرح کی گیمز کا بندوبست کریں، وہ ساری گیمز جو بچے عام دنوں میں کھیل رہے تھے آپ کے ساتھ وبا کے ان دنوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کوشش کریں کہ ان گیمز سے مختلف گیمز ہوں، تاکہ
بچے اس میں زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ لے سکیں اور زیادہ سے زیادہ وہ اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور عید کے دنوں سے پہلے، اب اس وقت جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت چونکہ عید میں کافی دن ہیں، تو آپ گھر میں بچوں کے ساتھ مل کے عید کارڈز بنا سکتے ہیں۔ مجھے وہ یاد ہے وہ زمانہ اچھی طرح، جب عید ہوا کرتی تھی، عید کارڈ ہوا کرتے تھے، نام لکھے جاتے تھے، پیارے بھیا کے نام، پیاری بہنا کے نام، پیارے دوست کے نام، پیاری سہیلی کے نام۔ تو ایک بہت مزے کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی۔ اس کو ذرا سا ریوائیو کریں اور اس پہ وہی بہترین قسم کے اشعار لکھیں، جن میں جو ہے ایک شعر تو میں پہلے ہی آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مزے کے شعر ہوتے تھے، تو آپ ضرور مجھے کمنٹس میں وہ شعر مجھے یاد کروائیے گا، کیونکہ اس وقت مجھے بہت سارے، جب میں آپ سے بات کروں تو مجھے بہت سارے شعر یاد نہیں آ رہے۔ تو آپ اپنے کمنٹس میں نیچے جو کمنٹس سیکشن ہے اس میں کمنٹ کر کے مجھے وہ شعر ضرور یاد کروائیے گا، مجھے ضرور یاد دلائیے گا کہ وہ کون کون سے شعر تھے، وہ کون کون سے شعر ہیں جو آج ابھی تک آپ کو یاد ہیں جب ہمارے بال بھی سفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے، اور حاصل گفتگو بھی یہی ہے کہ ہم اس عید کو ایک اسپیشل ایونٹ کے طور پہ لیں اور اس عید پر اپنی تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کو حفاظتی تدابیر کے اندر رہتے ہوئے سر انجام دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وبا کے ان دنوں میں بہت سارے ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب مالی مشکلات کا بھی شکار ہیں، تو اس عید میں ہم ان کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھیں اور اپنی ترجیحات میں رکھیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، آپ ان تک پہنچ سکیں، آپ اپنے ایک انفرادی طور پر کولیکٹیولی معاشرے میں بہت ساری تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں، ہر شہر کے لیول پہ، ہر محلے کے لیول پہ، ہر ضلع کے لیول پہ، ہر صوبے کے لیول پہ، ہر ریاست کے لیول پہ، لیکن ہمارا انفرادی طور پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم، چونکہ انفرادی طور پر ہم بہت سارے لوگوں کو بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں، تو جب ہم ان کو بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہوگا کہ کون کون سے لوگ وبا کے ان دنوں میں مالی مشکلات کا شکار ہیں، تو ہم ان کی بہت زیادہ مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آف کورس ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر دے گا اس دنیا میں بھی، چونکہ مالک کریم کا یہ فرمان ہے جو پنجابی میں کچھ یوں کہا جاتا ہے، دا دنیا 70 آخرت۔ تو یہی بات ہے کہ 10 گنا ہمیں دنیا میں مل جائے گا، 70 گنا ہمیں آخرت میں مل جائے گا۔ اور چونکہ رمضان کے دن بھی ہیں تو رمضان میں تو کئی گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو یہ نہایت ہی ایک مناسب قسم کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر عید کی بہت بہت مبارک۔ میں اس وقت چائنا سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ کے بہت سارے لوگ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں رہ رہے ہوں گے جو وبا کے ان دنوں میں آپ گھر نہیں لوٹ سکے ہوں گے، تو ان کو بھی ضرور یاد رکھیے گا میرے سمیت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔